बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग के हवाले से अमन मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने वाले हैं। पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं या मरकज़ निगाह जो है इस वक्त इस्लामाबाद है। तमाम मीडिया हाउसेस जो हैं वहाँ एक ही जिक्र हो रहा है जनाब, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया है, सोशल मीडिया पे डाल दिया है वो पैगाम जो हमारे वज़ीर आज़म ने एक्स पे पोस्ट किया था। अब कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इन मुज़ाकरात को सबोताज करना चाहती हैं। उनमें पहला नंबर जो है वो इसराइल का है और दूसरा इसराइल नवाज जो मीडिया है, मगरबी मीडिया, वो भी इस काम में लगा हुआ है, गलतफहमियां पैदा कर रहा है। और ईरान ने जनाब दो टोक अंदाज में ये इनकार कर दिया है कि अगर अमरीकी वफद में यहूदी शामिल होंगे या अमेरिका के जो यहूदी नुमाइंदे हैं अगर मुज़ाकरात में शामिल होंगे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दोनों तरफ से निकात आ गए हैं जनाब। 6 निकात जो हैं वो ईरान ने दे दिए हैं मुज़ाकरात के लिए, जो पाकिस्तान को मिल चुके हुए, और 15 निकात जो हैं वो ट्रंप को बंद है, वो दिए हैं। इन निकात को काबिल अमल बनाने के लिए काम जारी है। पाकिस्तान की कौन सी शख्सियत है, कौन सी टीम है जो इस पे काम कर रही है। और फिर रात के एक अहम खबर जो है वो भी आपके साथ शेयर करनी है कि आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल ने, जो ईरानी काम है उनके साथ उन्होंने राब्ता किया है। उसमें क्या बात हुई है, लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, एक तो जनाब भारत को बड़ी तकलीफ है और दूसरी इसराइल को बड़ी तकलीफ है। लेकिन शुरू कर लेते हैं जनाब। दिन का आगाज जैसे हुआ तो वज़ीर आज़म की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसे रीपोस्ट किया एक्स पे डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा जा रहा है कि जनाब ये हो सकता है ये बात दुरुस्त हो। कहा जा रहा है कि जनाब ये शहबाज शरीफ पहले वज़ीर आज़म हैं जिनका कोई ट्वीट जो है वो रीट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हमारे जो वज़ीर आज़म उन्होंने जो बात की है, एक तो उससे तस्दीक होती है कि जनाब मुज़ाकरात का अमल जो है, प्रोसेस जो है, ये पाइपलाइन में है, यह मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। और वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो मशरिक़ वस्ता में बहरान जारी है जंग की सूरत में, तो पाकिस्तान जनाब इसके खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। अमेरिका और ईरान की रज़ामंदी की सूरत में मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है। पाकिस्तान इसे अपने लिए एजाज़ समझते हैं। ये उन्होंने, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने जिसकी तायद की है रीपोस्ट करके। अब ये जो मुज़ाकरात का अमल है, ये देखने वाली बात यह है कि जनाब जो बड़ी ताकतें हैं, जो उनको तो छोड़ देना, यूरोपियन ममालिक जो हैं, फ्रांस या बरतानिया को, जो वीटो पावर रखते हैं, जो मुस्तकिल अरकान हैं सलामती कौंसिल के यूएन की, लेकिन जो रूस है उसने भी बड़ी गर्मजोशी के साथ खैर मकदम किया है मुज़ाकरात का, और चीन ने भी खैर मकदम किया है। चीन के सफ़ीर की मुलाकात भी हुई है हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ। उन्होंने इस हवाले से पाकिस्तान को अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन भी दिलाया है। और जो मगरबी मीडिया है वो जो, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, और जो नेतन्याहू साहब हैं और मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब तो इर्रेलेवेंट हो गए हुए हैं। अब ये दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल मोदी से भी बात की टेलीफोन पे, और जो वहां उनका सफारत खाना है, यूएस सफारत खाना भारत में, उन्होंने उसको उसकी इतला जो है ट्वीट के जरिए भी दी है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान हो रही है, लेकिन भारत के साथ जो गुफ्तगू हुई है उनकी, उसका कोई जिक्र ही नहीं। इसका मतलब यह है कि भारत की वो अहमियत ही नहीं है। भारत का जो आज़ाद मीडिया है, जो अपोजिशन की जमातें हैं, रहनुमा हैं अपोजिशन के, वो सख्त तनकीद कर रहे हैं मोदी साहब की पॉलिसियों पे। उनका जनाब आप तो इस इलाके की नंबरदारी के ख्वाब देखा करते थे, ख्वाब दिखाया करते थे, थानेदारी अपने हाथ में लेना चाहते थे, लेकिन आप ये इतना अहम इवेंट है जिसमें आपको कोई पूछ ही नहीं रहा। और दूसरी जो मैंने बात की है कि यूरोपीय मीडिया जो है ये कोशिश में लगा हुआ कि किसी न किसी अंदाज में ये जंग बंदी ना हो और ये मुज़ाकरात का जो अमल है ये इसको सबोताज किया जाए। एक अखबार ने ये खबर चला दी जनाब के जो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरब के वली अहद, तो वो ये चाहते हैं कि जनाब जो ट्रंप साहब हैं ये हमले जारी रखें ईरान के ऊपर।
جب ٹرمپ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ جناب وہ ایک جنگجو ہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, لیکن یہ انہوں نے نہیں کہا کہ جناب وہ جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے جاری رکھے, کیونکہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ نہیں سکتے. اور اس کی اب رات گئے باضابطہ طور پہ جو سعودی حکومت ہے اس نے تردید کر دی ہے, ان کے جناب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اور دوسری خبر یہ ہے کہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے, اچھا اب دن رات کا پتہ ہی نہیں چل رہا, پتہ نہیں ساری رات جاگ رہے ہیں لوگ, کیا معاملہ ہے, جو لیڈر ہیں ظاہر ہے ایک پریشانی تو ہے نا. تو نیتن یاہو صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں امریکی صدر, انہوں نے وہ اسرائیلی مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے ہیں, مقاصد حاصل نہیں کر سکے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسرائیلی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, امن کو سبوتاژ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو اسرائیل نے کیا کیا, انہوں نے جناب اعلان کر دیا ہے کہ جناب جنوبی لبنان پہ ہم قبضہ کر لیں گے, کیونکہ حزب اللہ کو حملوں سے روکنے کا یہی ایک راستہ ہے. اسرائیل نے جنوبی اور شمالی لبنان کو ملانے والا جو پل ہے وہ بھی اڑا دیا ہے, اور جو حملے کر رہا ہے 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں جنوبی لبنان کے وہ بے گھر ہو چکے ہوئے ہیں. ایران نے جنگ بندی کے لیے مبینہ طور پہ جو 6 نکات دیے ہیں جو میڈیا پہ آئے ہیں, ان میں چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جناب ایران سے منسلک یا اس کے حامی گروپ جو ہیں دنیا میں, ان کے خلاف فوجی کارروائیاں بند کی جائیں. حزب اللہ کی بات کر رہا ہے نا وہ, بلکہ وہاں کے جو لیڈران ہیں وہ تو باضابطہ طور پہ حزب اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں کہ ان کے اوپر اس لیے حملے کیے جا رہے ہیں کہ جناب وہ ہماری حمایت کر رہے ہیں. اور دوسرے جو انہوں نے نکات پیش کیے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ جناب جو جنگ بندی ہونا وہ دائمی ہو اور وہ تحریری یقین دہانی کروائی جائے. اور دوسرا جناب یہ امریکی فوجی اڈے جو ہیں یہ مشرق وسطیٰ سے جو ہے ختم کیے جائیں, اور جنگ کے دوران جو مالی اور نقصان ہوا ہے ہمارا تو اس کا وہ کہتے ہیں جناب کوئی $1 خرب کے قریب ہمیں چاہیے جناب. تو وہ میں نے عرض کیا تھا وہ اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے امریکہ میں کہ جناب ان کے جو پیسے پڑے ہوئے ہیں جو منجمد ہیں ان کے اثاثے ڈالرز وغیرہ, ان میں سے کچھ پیسے جو ہیں وہ ریلیز کر دیا جائیں. اور وہ کہتے ہیں جناب آپ نے ہرمز کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب کوئی ایسا ایک میکنزم بنایا جائے, میکنزم ہونا چاہیے کہ جو ایران کے موقف کے مطابق ہو, یہ انہوں نے کہا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو پابندیاں شبندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ختم کی جائیں. اور جو آپ نے ہرمز والی بات ہے, ٹرمپ صاحب کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جو میڈیا کے ساتھ بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایران نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے جو آج پہنچ چکا ہے بقول ان کے, اور وہ بڑا قیمتی تحفہ ہے, اور جناب ابھی بتا نہیں سکتا وہ کیا تحفہ ہے, تیل اور گیس سے متعلق ہے. اور وہ آپ نے ہرمز سے متعلق وہ کہتے ہیں جناب ایک خوشخبری ہے. 2 دن پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب مذاکرات کے نتیجے میں امن معاہدہ طے پانے کی صورت میں آپ نے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ میرے اور آیت اللہ کے دونوں کے پاس ہو, یا پھر صرف میرے پاس ہو. اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. اور یہ ایران والے یہ کہہ رہے ہیں, وہاں سے ایک یہ بھی مطالبہ آیا ہے آپ نے ہرمز کا, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میکنزم ہونا چاہیے کہ جیسے دنیا میں جو جیسے نہر سویز ہے تو وہاں جناب وہ کرایہ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بھی کرایہ لیں گے ان سے, یہاں سے اگر یہ جہاز گزرے ہم ان کی حفاظت کریں گے اور اس کے عوض جو ہے وہ ان سے ہم کرایہ لیں گے. اور پھر دوسری جو بات ہے کہ جناب یہ جو خبریں ہیں پاکستان کے اندر, خبریں ذرائع سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ کل صبح 4 بجے کے قریب ایک خصوصی طیارہ جو ہے امریکہ سے آتا ہے اور نور خان ایئر بیس پہ وہ لینڈ کرتا ہے. اور خیال یہ ہے, ذرائع سے یہ خبر ہے کہ اس میں جو داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, جیریڈ کشنر, اور ان کے جو نمائندہ خصوصی ہیں اس خطے کے اسٹیو وٹکوف, وہ اس میں آئے ہیں. تو میں نے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب ہمارے دوست کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذرائع سے وہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب وہ دونوں آ گئے ہوئے ہیں پاکستان میں اور مذاکرات میں وہ شامل ہو گئے ہوئے ہیں, اور ایران کے جو سپیکر ہیں وہ بھی شاید بالواسطہ طور پہ ان مذاکرات میں یعنی پاکستان کے ذریعے ان مذاکرات میں شامل ہیں. تو مجھے یہ کہا گیا جناب نہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک شوشہ یہ چھوڑا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بڑے اہم لوگ جو ہیں امریکہ سے پاکستان آ رہے ہیں, وہاں کے نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں, تو ان کی سیکورٹی کے لیے کوئی عملہ آیا ہو, ان کی سیکورٹی کا بندوبست جہاں کرنا ہے نا بقول ان کے,
یعنی اس طرح کی یہ خبر ہے. اور وہ ایک اور خبر جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ اسرائیل کا جو میڈیا ہے ان کا جو چینل ہے بالکل 12 وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اب جو ہے نا یہ امریکہ جو چاہتا ہے کہ جناب یہ مذاکرات جو ہے یہ ٹھوس ہو اور کوئی فیصلہ کرنا، تو وہ 1 ماہ کی جنگ بندی چاہتا ہے. اور ایران کی طرف سے بھی ایسے کچھ اشارے ملے ہیں کہ جناب تیاری شیاری کے لیے کوئی ٹائم دیا جائے اور یہ 5 دن کی بجائے یہ 1 مہینے کی مکمل جنگ بندی جو ہے یہ کی جائے. یہ بھی ان کو پسند نہیں ہے اسرائیل کو، اور وہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن ابھی 2 گھنٹے پہلے کوئی کہہ لیں آپ کے 4 بجے کے 3-4 بجے کے قریب کوئی میرے خیال درجنوں ڈرونز جو ہیں وہ فائر کیے ہیں، وہ چلائے ہیں ان کی طرف تل ابیب کی طرف، اور وہاں وہ کہتے ہیں جناب تباہی مچا دی ہے انہوں نے. ان کا جو سسٹم ہے نا روکنے والا ڈیفنس سسٹم وہ اب کام نہیں کر رہا. اچھا اس طرح کریں گے تو یہ اسرائیل والوں کو سمجھ آئے گی، ورنہ یہ وہ اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق یا ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا بنا کے جناب کرائے کا کہنے فوجی، تو وہ تو جناب کرائے کا بدماش بنا کے جناب وہ ایران کی تباہی چاہیں گے. وہ تو اسرائیل کی تو خواہش ہی یہ ہے. تو بہرحال یہ ایک خبر تو یہ ہے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ علی لاریجانی جو شہید ہوئے ہیں، ان کی نیشنل سیکورٹی کے ایران کی نیشنل سیکورٹی کے جو سربراہ تھے، ان کی جگہ جناب انہوں نے محمد باقر ذوالقدر کو، یہ ذرا تھوڑے سے ہارڈ لائنر ہیں، ان کو انہوں نے جناب یہ اس کا کونسل کا جو ہے وہ سربراہ مقرر کر دیا ہے. ٹرمپ صاحب تو بڑے پر امید ہیں کہ جناب یہ جنگ بندی ہو جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ کے نائب صدر جو ہیں جے ڈی وینس وہ پاکستان جا رہے ہیں، کیوں خبریں آنا شروع ہو گئی تھی جناب وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا جناب وہ مذاکرات کا حصہ ہے. گول مول سی بات کی انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں میرا وزیر خارجہ مارکو روبیو جو ہے وہ بھی مذاکرات کا حصہ ہے. اور انہوں نے کہا جناب جو جیریڈ کشنر ہیں جو ان کے داماد ہیں، اور سٹیو وٹکوف جو ہے وہ بھی مذاکرات کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا. جو یہ خبر چل رہی ہے نا پاکستان پہنچ گئے ہوئے ہیں جناب جیریڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف جو ہیں، ان کی بات میں کر رہا ہوں. تو اب جناب رات گئے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے، خبر آ گئی ہے ایران سے کہ جناب یہ جو ہے نا جو یہودی ہیں یہ دونوں، تو ان کے بارے میں نے بتا دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا جناب 3 لوگوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ جنگ چھیڑیں، تو انہوں نے یعنی من تکا دیتا جنگ ہے. ایک تو یہ دونوں تھے، ایک ان کے جو وزیر جنگ ہیں ہیگسٹ، انہوں نے کہا جناب انہوں نے مجھے کہا تھا. تو میں نے یہ کہا تھا جناب یہ تو کسی کے ملبہ جو ہے کسی اور کے اوپر ڈال رہے ہیں، خود کو بری ذمہ قرار دے رہے ہیں. وہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جناب ٹرمپ بھاگ رہا ہے، وہ اس ٹائپ میں نے وہ اس کا تھمبنیل بنایا تھا، تو وہ والا. اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ بات کر دی ہے. ویسے وہ کسی تقریب میں تھے تو وہاں انہوں نے یہ کہا اپنے جو وزیر جنگ ہیں ان کو مخاطب کر کے کہ جب یہ مشاورت شروع ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ جب جنگ شروع کریں، آپ نے حملہ کرنے کا سب سے پہلے مشورہ دیا تھا نا. وہ اب ایران سے جو خبر آئی ہے، ایران والے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو یہودی لوگ ہیں، یہودی نمائندے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی. یہ کوئی 3-3:30 بجے رات جو ہے یہ خبر آئی ہے کہ جناب جو جیریڈ کشنر ہیں اور جو وٹکوف ہیں ان کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی. تو اس سے پہلے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں چند منٹ پہلے، زیادہ گھنٹہ پہلے آپ کہہ لیں، ان کی جو اراکچی ہیں ان کی بات ہوئی ہے جو فارن منسٹر ہیں چین کے، ان کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب ان دونوں کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی. جو خبر آئی ہے، خبر کے وہ ٹائمنگ کے حساب سے میں یہ بتا رہا ہوں. میں اتنے کو نہ تو کولتا نہیں بیٹھا سی، میں تو جی خبر جس ترتیب نال آئی ہے یا جس ترتیب دے نال انہوں نے ایکس دے اوپر پوسٹاں کیتیاں انہوں نے میں گل کر رہے ہیں. تو یہ اب یہ معاملہ بن گیا کہ وہ گل ہی نہیں کرنی. جہاں بھی کوئی یہودی ہے، یہ سی این این اور ٹیلی گراف نے بھی یہ خبر دی ہے، دیگر میڈیا ہاؤسز نے بھی یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہماری خواہش ہے، ہم جو ہے نائب صدر جو ہیں امریکہ کے ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا ویسے جے ڈی وینس اگر پاکستان آندا تو انڈیا کی تو ہور بزتی ہے گی، انہوں کی اہلیہ جیڑی ہے انڈین اور ہندو آ، تو نریندر مودی دے نال جو ہو رہا وہ اتنے تو میڈیا تو ہور کم چک دے گا کہ جناب تھوڑی جیڑی ہندوستانی خاتون ہے وہ شوہر جہاں پاکستان تریا پھردا جناب صلح دے واسطے مذاکرات کرنے والے. ویسے عجیب گل ہے، ہم تو چھوٹے ہوتے یہی سنتے آئے ہیں جناب
کہ جناب جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں، جناب فلاں ملک میں ہو رہے ہیں، رشیا میں جناب مذاکرات شروع ہو گئے، لندن میں مذاکرات شروع ہو گئے، جناب نیو یارک میں شروع ہو گئے، واشنگٹن میں شروع ہو گئے، تو یہ اسکینڈینیوین ممالک میں وہاں کہیں کسی جگہ ہو گئے شروع. تو یہ پہلی مرتبہ ایسے یہ ہوا ہے کہ جناب جو امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے اس کا نمائندہ پاکستان میں آ رہا ہے امن مذاکرات کے لیے. پاکستان جو میجر رول ہے وہ پاکستان کردار ادا اس میں وہ پاکستان کا ہے، مرکزی کردار پاکستان کا ہے، پوری دنیا کے میڈیا کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کوئی چپڑکناتی ہیں، پی ٹی آئی والے ہیں، وہ جناب اس میں سے اور چیزیں نکال رہے ہیں. میرے ایک دوست بتا رہے تھے، ملک عمر ان کا نام ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جناب وہ ان کی کلیگ ہے خاتون. تو میں نے کہا جناب دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب اس کو ری پوسٹ کر دیا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. تو کہتی ہاں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جناب وہاں کا نائب صدر جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے کہا وہ 15 وہ مجھے یہ بھی پتا ہے 15 نکات آ گئے ہیں جناب وہاں سے امریکہ سے. تو اس نے کہا کہ جناب یہ ایک اور خبر میں دوں گا آپ کو. ان کے ہاں ان کا جو نکات آئے ہیں نا 15 نکات، ان میں عمران خان کی رہائی کا نقطہ بھی شامل ہے. عمران خان بھی ریلیونٹ ہے گا سر یہ سارے معاملے یہ سارے سینیریو. اور جو مودی صاحب وہ بھی ریلیونٹ ہے، وہ بھی جو مرضی کے اندر پروپیگنڈا کرتے رہے اور یہ بھی جو مرضی پروپیگنڈا کرتے رہے، جی حقیقت نہیں بدل سکتی. اب آزاد میڈیا یا کانگریس کے امریکی کانگریس کے وہ ارکان جو زیر اثر نہیں ہیں یہودیوں کے، پیسے نہیں لیتے لابنگ کے لیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر مذاکرات کو کامیاب کرنا ہے تو اسرائیل کو ان مذاکرات سے دور رکھے. اور میرا خیال ہے پاکستان جو ہے جو مذاکرات کروا رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، یہ ٹھیک ہے. خبر یہ ہے کہ جناب جو جے ڈی وینس ہیں انہوں نے کل نیتن یاہو کے ساتھ بات بھی کی ہے. تو ان کو کہا ہوگا انہوں نے کہ جناب یہ آپ فکر نہ کریں، آپ اگرچہ ان مذاکرات میں شامل نہیں ہیں لیکن ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے موجود ہیں. یہی ہوا ہوگا نا. لیکن ان کو نکال دیا ہم نے، ایک سائٹ پہ کر دیا ہے. اب امریکہ اپنے مفادات کو پہلے نمبر پہ رکھے گا نا، اور ایران اپنے مفادات کو رکھے گا پہلے نمبر پہ، پھر ہی بات آگے بڑھے گی نا. اور اس معاملے میں جو یہ گفتگو شروع ہوگی ہے جناب ایران کی طرف سے کہ ایران جو ہے وہ کہتے ہیں نا پنجابی تھلے لاگ کے جناب صلح نہیں کرنی. ان مذاکرات کے حوالے سے اب تک ایران کا جو رویہ ہے یا مختلف خبروں پہ جو رد عمل وہاں سے دیا جا رہا ہے اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ جناب ہم لڑ بھی رہے ہیں، ہم لڑیں گے بھی، ہم جو ہے کسی کی شرائط پہ صلح نہیں کریں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے برباد کر دیا پتہ نہیں کیا کر دیا کہ ہتھیار سٹنے والی گل، وہ کہتے نہیں، وہ نہیں ہونا. ٹرمپ صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے رجیم چینج کر دیا، اب نئے لوگ آ گئے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ زبردست فیصلے کر رہے ہیں. جو ٹرمپ صاحب کا سٹائل ہے اسی انداز میں وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ جناب جو پھر بیچ میں تھوڑی سی آ جاتی ہے کشیدگی، گڑبڑ سی ہو جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ رات کوئی 2 بجے کے قریب یا 2:30 بجے کے قریب جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کی ایران میں اعلیٰ حکام کے ساتھ بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ دعوت دی ہے جو وہاں کے اسپیکر ہیں باکر کلیباف ان کو، جناب آپ جو ہے آئیں مذاکرات میں شامل ہوں. یعنی کہ ان کو کلیباف کی جو باتیں ہو رہی تھیں جناب ان کو یہ مذاکرات میں شامل کیا جائے گا. وہ ان کو باضابطہ طور پہ یہ دعوت جو ہے وہ دے دی گئی. اور وہ دعوت دی ہے عاصم منیر صاحب نے خود، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیا تھا میری اطلاع کے مطابق. اور دوسرا یہ بھی ایک خبر ہے کہ جمعرات والے دن یعنی کل شاید کوئی پہلا مرحلہ جو ہے مذاکرات کا وہ اس کی طرف جو ہے وہ پیش رفت ہو جائے، وہ بھی آ جائیں یہ بھی آ جائیں. ہو سکتا ہے وہ آمنے سامنے ٹیبل پہ نہ بیٹھیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا پاکستان کے ذریعے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہوں، پاکستان والے ادھر بھی بات کر رہے ہوں ادھر بھی بات کر رہے ہوں، ایک اس کمرے میں بیٹھا ہے ایک اس کمرے میں بیٹھا ہے. امن معاہدے کے لیے امریکہ کی طرف جو 15 نکات پیش کیے گئے ہیں، پہلے وہ 12 تو نہیں کہہ گیا، نہیں میں 15 نکات نے، اگر میں پہلے 12 کہہ گئے تو میرے خیال میرے منہ سے نکل گیا 15 نکات ہیں. تو ان میں زیادہ تر نکات جو ہیں وہ تو ان کی جو یورینیم افزودگی ہے اس حوالے سے ہے، اور جو افزودہ یورینیم ہے اس کا کیا کرنا ہے، اور پھر مستقبل میں جناب افزودگی کا رستہ بند کرنا ہے، اور جوہری ہتھیار نہیں بنانے، یہ اس طرح کے. اور پھر یہ ہے کہ جناب جو ان کی پراکسیز ہیں مختلف ملکوں میں کام کر رہی ہیں تو ان کی جو فنڈنگ وغیرہ جو ان کی مدد جو ہے یہ
बंद करे, और फिर जनाब वो मिसाइल जो है उनकी रेंज में उनका कोई मामला है। और फिर उन्होंने आपने हुर्मुज़ के हवाले से उन्होंने कहा जनाब इसको आज़ाद मैरी जोन, यानी कि पूरी दुनिया जब आज़ादी से आए और जाए, तो ये इस तरह की वो तजावीज़ हैं। दोनों तरफ से जो तजावीज़ आई हैं ना, उनको काबिल अमल बनाने के लिए पाकिस्तान की एक आला सतही टीम जो है ना, वो उनका जायज़ा ले रही है। यानी उनकी तरफ से जो शराइत रखी गई हैं या जो निकात रखे गए हैं, उनका भी जायज़ा लिया जा रहा है और उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है। जब अगर इसको इस अंदाज में ये चीज़ जो है इसका मतबादल ये हो जाए तो फिर क्या हो, यानी मुख्तलिफ तजावीज़ वो तैयार कर रहे हैं। वो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं ना, ISA के DG जो हैं आसिम मलिक साहब, जनरल आसिम मलिक साहब, वो उनकी सरबराही में या निगरानी में एक टीम जो है माहिरीन की, वो उसको काबिल अमल बनाने के लिए वो काम कर रही है। अब देखें, दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को कामयाब करे, वो तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी ना साडी कि जनाब जो पूरी दुनिया च कोई नहीं कर सकिया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ने साडे बड़े मुतकिद ने, एक तो ट्वीट वाली गल हो गई और फिर हर जगह वो जिक्र करते ने मियां शहबाज शरीफ का भी और साडे फील्ड मार्शल का भी, जंगजू भी कहते ने, दलेर भी कहते ने, ज़हीन भी कहते ने, ग्रेट भी कहते ने। पिछले साल 2025 जून में ट्रंप साहब ने क्या कहा था, याद है आपको? उन्होंने ये कहा था कि जनाब पाकिस्तान दुनिया के ज्यादातर ममालिक से ईरान को बेहतर जानता है, यानी पाकिस्तान दुनिया में ईरान को सबसे बेहतर जानता है, ये उन्होंने बात की थी। तो इसी बात के पेश नज़र जो है कि पाकिस्तान बेहतर जानता है और फिर जो ईरान की तरफ से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान पे एतमाद का इजहार किया जा रहा है, तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात होने और जंग बंदी जो है इसका अरसा भी ज़ोरदार लंबा होना है। वो जो 1 महीने वाली बात चल रही है ना, वो एम ही नहीं चल रही कि 1 महीने के लिए सीज़ फायर कर दिया जाए ताकि तसल्ली के साथ मुज़ाकरात जो हैं ये मुज़ाकरात हो जाएँ। और एक दिलचस्प बात मैं और बताऊँ आपको कि ये जो कतर और UAE के साथ हमारे राब्ते हुए हैं, सऊदी अरब के साथ तो खैर वो हमारा रोज़ाना ही राब्ता होता है ना, तो उन्होंने भी इन मुज़ाकरात के हवाले से ये इत्मीनान और एतमाद का इज़हार किया पाकिस्तान पे कि जनाब सानू थोड़े तो पूरा यकीन आ कि तुसीं जिहड़े साडे मफादात दा भी ख्याल रखोगे जदों मुज़ाकरात वगैरह होंगे। वैसे एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है कि पाकिस्तान जो है इन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। ट्रंप के साथ आसिम मुनीर साहब का राब्ता हुआ, फिर आसिम मुनीर का जो ईरान की क़यादत है उसके साथ राब्ता होता है और यहाँ वफ़द आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिक्योरिटी पहुँच गई हुई है और तवक्को ये की जा रही है कि शायद जो है 1 आध दिन में वहाँ से भी एक वफ़द जो है ईरान से पाकिस्तान पहुँचने वाला है। इन हालात में अगर ये मुज़ाकरात से वो इनकार कर देता है ईरान, तो फिर क्या पाकिस्तान के साथ उसी तरह के तल्क़ात रहेंगे जैसे वो तशक्कर और वो शुक्रिया अदा करने वाली बातें और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करने की बातें। अभी जो है सदर हैं उनके ईरान के, उन्होंने जिन ममालिक का शुक्रिया अदा किया अवाम को, उनमें पहला नंबर पाकिस्तान का रखा है उन्होंने, जो ट्वीट किया उन्होंने। तो फिर ये तो मुश्किल हो जाएगी, फिर पाकिस्तान को एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा। ये बीच में जो है ना, तो इधर कभी उधर, तो जनाब ये जंग ना हो, इस्लामी भाईचारा वगैरह वगैरह, फिर तो हमें अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा ना। ये एक पहलू जो है ये मेरे जहन में है जो चुभ रहा है मुझे। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।